learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह तौबा आयत 104। अलम यअलमू, क्या वो नहीं जानते, अन्नल्लाह हुआ यकबलु तौबता, कि अल्लाह ताला बिलाशुबा तौबा कबूल करता है, अन इबादी ही अपने बंदों से, व याखुज़ु सदकाती, और वो ले लेता है सदकात। अल्लाह ताला ने अपनी वसी रहमत के बारे में सवाल किया है कि क्या वो अल्लाह ताला के फजलो करम को नहीं जानते। अल्लाह ताला तौबा करने वाले की तौबा को कबूल करता है और उससे खुश होता है, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही व यअफ़ू अनिस सय्यिआति व यअलमु मा तफ़अलून, और वही है जो अपने बंदों से तौबा कबूल करता है और बुराइयों से दरगुजर करता है, और जो कुछ तुम करते हो वो सब जानता है। सूरह शूरा 25। अल्लाह ताला अपने बंदों के सदकात को कबूल करता है और उनको दाएं हाथ से लेता है, और उनके सदकात को इस तरह बढ़ाता रहता है जिस तरह कोई शख्स अपने बछेरे की परवरिश करता है, यहाँ तक कि सदक़े में दिया गया खजूर का एक दाना बड़े पहाड़ की तरह हो जाता है। और उस सदक़े का क्या हाल होगा जो खजूर के दाने से बहुत बड़ा और तादाद में बहुत ज्यादा हो। तफसीर सादी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर सदका करे और अल्लाह ताला सिर्फ हलाल कमाई के सदके को कबूल करता है तो अल्लाह ताला उसे अपने दाहिने हाथ से कबूल करता है, फिर सदका करने वाले के फायदे के लिए उसको बढ़ाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई अपने जानवर के बच्चे को खिला पिला कर बढ़ाता है, यहाँ तक कि उसका सदका पहाड़ के बराबर हो जाता है। सही बुखारी 1410। व अन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम, और बेशक अल्लाह ताला बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला निहायत रहम वाला है। यानी वो तौबा करने वालों की बहुत कसरत से तौबा कबूल करता है। जो कोई भी तौबा करता है अल्लाह ताला उसको कबूल कर लेता है, चाहे वो बार बार गुनाह का इर्तिकाब क्यों ना करता हो। अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा कबूल करने से उस वक्त तक तंग नहीं आता जब तक के बंदे तौबा करने से तंग ना आ जाए और उसके दरवाजे से भाग कर उसके दुश्मन को अपना दोस्त ना बना ले। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह ताहा 82 में, व इन्नी लगफ़ारुन लिमन ताबा व आमना व आमिला सालिहन सुम्मा इहतदा, और बिलाशुबा जिस शख्स ने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किए फिर सीधी राह पर चला तो यकीनन मैं बहुत बख्शने वाला हूँ। वकुल मलू, और आप कह दें अमल करो, फसय्यरल्लाहु अमलकुम, अन करीब अल्लाह तुम्हारा अमल देखेगा, व रसूलुहु वल मुमिनून, और उसका रसूल और तमाम अहले ईमान, वसतुरद्दूना, और अन करीब तुम लौटाए जाओगे, इला आलिमिल गैबि व शहादती, गैब और हाजिर के जानने वाले की तरफ, फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, फिर वो बताएगा तुम्हें जो तुम अमल किया करते थे। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि मुनाफिकों से कह दो कि तुम अमल करो, जो भी अमल तुम करना चाहते हो करो, लेकिन ये ना समझना कि तुम अल्लाह ताला से कुछ छुपा सकोगे। अल्लाह ताला और उसका रसूल और मोमिन तुम्हारे आमाल देखेंगे, यानी तुम्हारे आमाल जाहिर होकर रहेंगे। आखिरत के फैसले सिर्फ ज़ाहिरी अमल की बुनियाद पर नहीं होंगे, इंसान की नीयत और इरादे के साथ उसके अमाल को देखा जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो ज़ात जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल में ज़्यादा अच्छा है। सूरह मुल्क आयत 2। अल्लाह ताला ने खबर दी है कि वो तमाम अच्छे और बुरे अमाल को जानने वाला है। हज़रत अबू मूसा अशरी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स के दिन के अमल रात से पहले और रात के अमल दिन से पहले अल्लाह ताला के हजूर मलाइका पहुँचा देते हैं। सही मुस्लिम 99। और अल्लाह ताला उन अमाल के बारे में अपने रसूल और मोमिनों को भी बता देगा, चाहे उन्हें कितना ही क्यों ना छुपाया गया हो। व आखरूना, और कुछ दूसरे, मुरजौना, जो मुअख्खर रखे गए हैं, li अम्रिल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म के लिए, इम्मा युअज़्ज़िबुहुम, या वो उन्हें अजाब देगा, व इम्मा यतूबु अलैहिम, या वो उनकी तौबा कबूल करेगा। दूसरे लोगों से मुराद गज़वा तबूक से पीछे रहने वाले लोग हैं जिन्होंने इस आयत के नाजिल होने तक अपने बारे में कोई फैसला नहीं किया था। उनका फैसला अल्लाह ताला के सुपुर्द था। उन्हें अपने इंजाम का खुद भी पता नहीं था, लोगों को भी उनके इंजाम के बारे में कुछ नहीं पता था, जिनका मामला अल्लाह ताला के हुक्म के साथ वाबस्ता है कि या तो वो उन्हें अजाब देगा या उनकी तौबा को कबूल करेगा। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ताला अपनी सारी मखलूक का इल्म रखता है। अल्लाह ताला हकीम है, वो तमाम अशिया को उनके लायक मुकाम पर रखता है। अगर अल्लाह ताला की हिकमत तकाजा करती है कि वो उनको उनके हाल पर छोड़ दे और उनको तौबा की तौफीक ना दे तो अल्लाह ताला उनको उनके हाल पर छोड़ देता है।
تفسیر سادی۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے نقصان پہنچانے کے لیے۔ منافقوں نے مسجد قباء کے قریب ایک مسجد بنائی تھی جس کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اور ان کے درمیان پھوٹ ڈالنا تھا، اور ضرورت پڑنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کے لیے ایک پناہ گاہ مہیا کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ راز فاش کر دیا۔ وَکُفْرًا، اور کفر کرنے کے لیے، یعنی اس مسجد کی تعمیر کا مقصد کفر تھا، جبکہ مسجدیں ایمان اور تقوی کی بنیاد پر تعمیر کی جاتی ہیں۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کے لیے۔ اس مسجد کی تعمیر کا تیسرا مقصد اہل اسلام کو مختلف گروہوں میں تقسیم کرنا تھا تاکہ وہ آپس میں اختلاف کا شکار ہو جائیں۔ وَإِرْصَادًا، اور گھات کی جگہ بنانے کے لیے۔ لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اس شخص کے لیے جس نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے والوں کی مدد کے لیے جنہوں نے پہلے سے جنگ جاری رکھی تھی۔ ان میں ابو عامر راہب بھی تھا جس کی بڑی سخت دشمنی تھی۔ ابو عامر راہب نے جاہلیت کے دور میں عیسائیت قبول کر لی تھی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے اور لوگ آپ کے پاس اکٹھے ہو گئے اور بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا تو وہ حسد میں جلنے لگا۔ تب اس نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنی دشمنی کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور مدینہ سے بھاگ کر قریش کے پاس پناہ لی اور قریش کو جنگ پر آمادہ کرنے لگا۔ چنانچہ انہوں نے احد کے دن عرب کے دوسرے قبائل کی مدد سے مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ ابو عامر نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی قوم کو دعوت دی کہ وہ اس کے ساتھ مل جائیں۔ جب انہوں نے اسے پہچان لیا تو کہا، اے فاسق، اللہ تیرا بھلا نہ کرے تم اللہ تعالیٰ کے دشمن ہو۔ اس پر اس نے کہا، افسوس، میرے بعد میری قوم اس بری طرح بدل گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، قرآن بھی پڑھ کر سنایا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مدینہ بھاگ جانے پر بد دعا دی کہ یہ شخص پناہ گزین کے طور پر غربت کی موت مرے، اور اسے یہ بد دعا لگ گئی۔ جب لوگ احد کے صدمے سے فارغ ہوئے تو یہ ہرقل کے دربار میں پہنچا اور مدد طلب کی۔ اس نے مدد دینے کا وعدہ کیا تو اس نے کیا کیا کہ اپنی قوم کے منافقوں سے خط و کتابت شروع کر دی۔ اس نے یقین دلایا کہ وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر آئے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھے گا اور یقیناً اس جنگ میں وہ غالب رہے گا۔ اس نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ ایک مرکز بنا لیں تاکہ میرے نمائندے اس مرکز میں رابطہ رکھیں اور پیغام لائیں اور لے جائیں وہاں سے، اور جب وہ خود آئے گا تو یہ مرکز اس کے لیے پناہ گاہ ہوگا۔ چنانچہ ان لوگوں نے مسجد قباء کے پاس ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے تو یہ لوگ مسجد تیار کر چکے تھے، اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ مسجد کا افتتاح کریں تاکہ ایک ثبوت ان کو مل جائے اس مسجد کا۔ ان کی مسجد بنانے کی دلیل یہ تھی کہ ہم میں سے مریض اور کمزور لوگ ہیں جن کے لیے سردیوں کی راتوں میں مسجد نبوی جانا مشکل ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میں سفر پر جا رہا ہوں، واپسی پر انشاءاللہ نماز پڑھوں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے اور سفر ایک دن کا رہ گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد کے بارے میں بتایا کہ اس کی بنیاد کس جذبے پر رکھی گئی ہے، اور یہ مسجد جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھیجا کہ میرے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس کو ڈھا دیا جائے، اور آپ کے حکم پر اس مسجد کو جلا دیا گیا اور اس کی جگہ کوڑا ڈالنے کی جگہ بن گئی۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ، اور بلا شبہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، ان اردنا، کہ نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے، الا الحسنى، مگر بھلائی کا۔ اس مسجد کی تعمیر کے برے مقاصد جن کو چھپایا گیا تھا ان کو واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قسمیں کھائیں گے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کیا اس مسجد کی تعمیر میں، یعنی نابینا اور کمزور اور بڑے لوگوں کے لیے اسے تعمیر کیا۔ واللہ یشہد، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، کہ بلا شبہ وہی جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف گواہی دی ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے اور کس کی گواہی معتبر ہو سکتی ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہونا، یعنی آپ اس مسجد میں کبھی نماز نہ پڑھیں جو مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے بنائی گئی۔ لمسجد، یقیناً وہ مسجد، اسسا علی التقوی، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، من اول یوم، پہلے ہی دن سے، احق ان تقوم فیہ، زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس سے مراد مسجد قباء ہے جس کی بنیاد تقوی اور دین میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پر رکھی گئی۔ مسجد قباء اس بات کا زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کا ذکر کریں۔ اسی حکم کی روح سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد قباء میں نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔
فیہ رجالن، اس میں ایسے مرد ہے، یحبون ان یتطہروا، جو پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت پاک رہیں۔ اہل قباء کی تعریف کی گئی ہے کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو حسی اور معنوی نجاست سے پاک رہنا پسند کرتے ہیں، یعنی گناہوں سے، میل کچیل، نجاستوں اور ناپاکی سے پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں۔ جب اہل قباء کی تعریف میں یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طہارت کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے عرض کی کہ وہ استنجا کرتے وقت پتھر کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل پر ان کی تعریف فرمائی۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حسی طہارت یعنی نجاست سے پاکیزگی اور معنوی طہارت یعنی برے اخلاق اور شرک سے باز رہنے کو پسند کرتا ہے۔ افمن، کیا بھلا جس نے اسسا بنیانہ، بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، علی تقوی من اللہ، تقوی پر اللہ کی طرف سے، ورضوان اور رضامندی پر، خیرن بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی دیگر مساجد میں نماز پڑھنے والوں پر فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو اپنے عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو جمع کرتا ہے، یعنی اللہ سے ثواب کی امید اور عذاب کے خوف سے اس کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہیں اور امید میں بھی زیادہ اچھی ہیں۔ سورہ الکہف 46۔ امن اسسا بنیانہ، یا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، علی شفا جرفن، ایک کھائی کے کنارے پر، ہارن جو گرنے والا تھا، فانہارا بہ فی ناری جہنم، چنانچہ وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا۔ یعنی وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھوکھلے تودے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا تھا۔ بظاہر تو وہ مسجد تعمیر کی جس کے عوض اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتے ہیں، لیکن مسجد زرار بنانے کے مقاصد ایسے ہیں جن کے ساتھ وہ جہنم میں جا گری۔ اس آیت میں مومن اور منافق کی نیت اور عمل میں فرق کو بیان کیا گیا ہے کہ جب مومن کوئی کام کرتا ہے تو اس کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کا حصول ہوتی ہے، اور اس کے برعکس منافق کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی مثال اس آدمی کی ہے جو مٹی کے کسی تودے پر مکان تعمیر کرے جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزرتا ہے، جس پر کوئی عمارت تعمیر کر لی جائے تو وہ فوراً گر پڑے گی۔ ان منافقین کا مسجد بنانے کا عمل بھی ایسا ہی ہے جو انہیں جہنم میں ساتھ لے کر گرے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر ہدایت حرام کر دی ہے، اس لیے انہوں نے دنیا اور آخرت کا خسارہ پایا ہے۔ لا یزالو، ہمیشہ رہے گی، بنیانہم، ان کی عمارت، الذی بنو، وہ جو انہوں نے بنائی، ریبتن فی قلوبہم، شک کا سبب ان کے دلوں میں، الا ان تقطع، مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، قلوبہم، ان کے دل۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسجد کا لفظ استعمال نہیں کیا، عمارت کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ مسجد تھی ہی نہیں، بنانے والے کافر تھے اور اس کے بنانے کا مقصد اسلام کے ساتھ دشمنی تھی، اسی لیے اسے جلایا گیا اور فرمایا گیا کہ یہ عمارت ان کے دلوں میں شک پیدا کرتی رہے گی۔ مطلب یہ کہ ان کی شرارت مسلمانوں پر ظاہر ہو گئی، اب وہ مسلسل شک میں مبتلا رہیں گے کہ نہ جانے مسلمان ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ان کی بے یقینی کی کیفیت اسی وقت ختم ہوگی جب ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یعنی ان کو موت آ جائے گی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے، یعنی ان کی نیتوں اور ارادوں کو جانتا ہے، ظاہر اور باطن کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ جو کام کرتا ہے یا کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے یا حکم دیتا ہے یا روکتا ہے تو اس میں حکمت ہوتی ہے یا حکمت اس کا تقاضا کرتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔